क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233-8122-280। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में बड़ी अहम तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। और कल जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मायदा हुआ था, उसकी बाज़गश्त इस वक्त पूरी दुनिया में महसूस भी की जा रही है, बल्कि महसूस को छोड़िए सुनी जा रही है। वाशिंगटन टाइम हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, गार्जियन हो, और इसके अलावा इंडियन जो दुनिया है या इंडिया की पूरी रियासत, वहाँ पर जो एक उधम मचा हुआ है, बल्कि आप इसको कहें कि वहाँ पर इसके बारे में बड़ा तासुफ, बड़ा क्या उसको कहेंगे कि बड़ा खौफ और रास तो नहीं, खैर कहना चाहिए तासुफ ही मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। तासुफ और कंसर्न जो शो किया जा रहा है कि जी के पाकिस्तान तो आगे निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो है सारी की सारी सूरत हाल ये बड़ी अहम है। इसके अलावा पाकिस्तान के सदर ममलिकत दूसरी तरफ जो है वो चीन में मौजूद हैं। उर्मची का दौरा वो कर चुके हैं और शंघाई के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस दौरे के दौरान सदर ममलिकत शायद बल्कि यकीनन वो पहले गैर मुल्की शहरी हैं या सरबराह ममलिकत हैं जिनको चीन की उस फैक्ट्री का दौरा करवाया गया है जो डिफेंस प्रोडक्शन से मुतल्लिक है, जहाँ पर J-10 वगैरह ये सारे जो तैयारे हैं वो बनते हैं। और बहरहाल एक ये ख़बर है। और जो है वज़ीर आज़म साहब का रिस्पांस आ गया है कल के मायदे के ऊपर, और एक बड़ा अच्छा जेस्चर जो वज़ीर दिफा हैं सऊदी अरब के, उनकी तरफ से भी आया है। और इमरान खान साहब इस सारे मामले में क्या कर रहे हैं, और वो ट्रेन मिस हो चुकी है भाईजान, ये बात सीधी सी है, ये आप लिख लें। बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है, और ये जो वो मिस की है ट्रेन इमरान खान साहब ने, इसका उनको एहसास अभी नहीं होगा, आने वाले वक्त में होगा, और वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये जनाब अभी तक की ख़बरें हैं। सबसे पहले जो मैं ख़बर आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मेरा ख्याल वो इससे ज़्यादा थी नहीं सदर ममलिकत की, कि सदर ममलिकत बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से वो शख्सियत हैं जिन्होंने आइडियलाइज़ किया, इसको विजुअलाइज़ किया। ये जो CPEC है चीन के साथ, वैसे भी जो ताल्लुकात की इस्तवारी है, ये क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अयूब खान को भी समझाया था, और उसके दौर में अयूब खान साहब के दौर में जब वज़ीर ख़ारजा होते थे भुट्टो साहब, तो चीन के साथ जो दोस्ती ताल्लुक़ और जो हमारी जितनी भी हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी, समंदर से गहरी, और फिर उसके समरात पाकिस्तान अब समेट रहा है। और हमने आज सुबह भी ये बात की थी कि ये जो मुआहदा हुआ है ये बेसिकली सऊदी अरब के साथ, ये मुआहदा ये बेसिकली उस जंग का नतीजा है जो पाकिस्तान ने लड़ी थी, और वो चीन की टेक्नोलॉजी हमारी मामनो मददगार रही अल्लाह की नुसरत के बाद, अल्लाह की मदद के बाद। तो ये इसके आर्किटेक्ट जो हैं इस सारे खेल के, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। ये क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, और शायद यही वजह है कि ये एक वो कहते हैं ना फितरत में और क्रेडिट में, या जो पॉलिटिकल DNA है इस पार्टी का, उसमें ये वाली चीज़ है, सफारतकारी भी, और जो चीन के साथ हमारी जो ताल्लुकदारी है वो भी। तो सदर ममलिकत ने शायद उसी वजह से ये ख्वाब भी देखा और उसके ऊपर अमल भी हुआ, और ये चीज़ें आपके सामने हैं। और शायद यही वजह है कि सदर ममलिकत वो पहले गैर मुल्की हैं, जो गैर चीनी हैं, जिनको वो डिफेंस प्रोडक्शन वाली फैक्ट्री का दौरा करवाया गया था। अगली खबर जो है जनाब वो बड़ी ज़बरदस्त है, और वो ख़बर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से है। वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो एक अपनी ट्विटर के ज़रिए जो पैगाम जारी किया है, उन्होंने कहा कि रियाज़ आमद पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्कॉट पाक सऊदी ताल्लुकात की गहराई का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि सऊदी अफवाज का पुरतपाक इस्तकबाल दोनों मुल्कों के बाहमी एहतराम की मिसाल है। वली अहद
محمد بن سلمان سے خوشگوار اور نتیجہ خیز ملاقات، جس دوران خطے کے مسائل اور دو طرفہ تعاون پر بات ہوئی۔ ولی عہد کی ویژنری قیادت اور مسلم دنیا کے لیے خدمات کو سراہتا ہوں۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری اور تجارت کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے۔ میری دعا ہے کہ پاکستان سعودی دوستی نئی بلندیوں کو چھوئے۔ اور اس کے بعد جو سعودی عرب کے وزیر دفاع ہیں خالد بن سلمان، انہوں نے ایک جو سعودی آفیشیل جو ایک ٹویٹ تھا اس کو کوٹ کر کے اردو میں ٹویٹ کیا ہے، اور یہ اسی معاہدے کی بابت انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور وہ ٹویٹ ہے کہ سعودی اور پاکستان جارے کے مقابل ایک ہی صف میں ہمیشہ اور ابد تک، دونوں جھنڈے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جیسچر ہے بیسیکلی۔ وزیر اعظم صاحب کو ویسے F-15 کی جو لڑاکا طیارے تھے ان کی طرف سے سلامی دی گئی۔ اچھا، اب یہ آپ جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کو ذہن میں رکھیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی اوپر سے لے کے نیچے تک کی جو قیادت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہمارے دوست ہیں پروفیسر اویس صاحب، انہوں نے ایک جو فین کلب کے نام سے وہ ایک ٹویٹ اکثر کیا کرتے ہیں، وہ یہ جو سپیس ہوتی ہے نا ٹویٹر کے اوپر یا ایکس کے اوپر، یہ ان سپیس میں جو پاکستان تحریک انصاف جن کا انعقاد کر رہی ہوتی ہے اس میں گھس جاتے ہیں، اور پھر وہاں کی باتیں سن کے بڑے مزے کے یہ ٹویٹ کرتے ہیں۔ اب ان کا ذرا ٹویٹ سنیں جو انہوں نے کیا ہے کہ MBS کو بڑا مسئلہ تھا خان سے کہ پیسہ ہمارے پاس ہے اور امت مسلمہ کا لیڈر یہ بن کر ابھر رہا ہے، اس لیے وہ بھی اسرائیل کے ساتھ مل گیا۔ اس لیے محمد بن سلمان بھی اسرائیل کے ساتھ مل گیا اور امریکہ اور انڈیا کے کہنے پر رجیم چینج کا حصہ بن گیا۔ دبئی والوں کی کیا جرت تھی اسرائیل کو اڈے دینے کی اگر خان اقتدار میں ہوتا؟ فین کلب۔ اب یہ بات جو وہ کر رہے ہیں اس کو فواد چوہدری صاحب نے الگ سے جو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اسی سلسلے میں، یہ جو پیکٹ ہوا ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ تحریک انصاف کی انتہائی کم عقل لیڈرشپ کو چاہیے پاک سعودی دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کرے اور سعودی قیادت کا شکریہ ادا کرے۔ عمران خان اسرائیل کے خلاف ایسے معاہدے کے سب سے بڑے حامی ہیں۔ پاکستان کا مفاد باقی ہر مفاد پر مقدم ہے۔ خان صاحب جو ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن یہ فواد چوہدری صاحب کو پتا ہے۔ یہ فواد چوہدری صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خان صاحب کا ویژن کوئی نہیں ہے۔ ویژن ہوتا تو وہ سعودی عرب کے یعنی محمد بن سلمان صاحب کو سعودی عرب میں بیٹھ کے ہوٹل میں گالیاں دے رہے ہوتے، اور پھر ان کے بارے میں جہاز میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہوتے، انہی کے جہاز میں بیٹھ کے کہ میں تے دیکھنا انہاں دا اشر جڑا ہے نا وہ کرنل قذافی تو بھی پیڑا ہونا، یہ اور ماں بہنوں کی گالیاں۔ پھر وہ ایویں نہیں کہا تھا باجوہ صاحب کو فون کر کے یہ کن کو اٹھا لائے ہو؟ تو ویژن لیس تھی۔ سلوٹ ماریں اس رجیم کو، سلوٹ ماریں اس اسٹیبلشمنٹ کو جس نے عمران خان صاحب کو اس قوم کے سروں کے اوپر مسلط کیا تھا، صرف اس لیے کہ یار یہ نواز شریف کا قد بہت بڑا ہو گیا ہوا ہے، زرداری صاحب کی شکل اچھی نہیں لگتی، مطلب خدا کا۔ بہرحال چلیں، یہ اس کو کہتے ہیں کہ کیا میں کہوں اس کو، کہ وہ بلاول بھٹو صاحب زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ میں امپائر سے پوچھوں گا کہ انگلی پسند آئی اور ان سے پوچھوں گا کہ تبدیلی پسند آئی۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ ماضی کے قصے ہیں۔ عمران خان صاحب کا کوئی ویژن نہیں، ان کی پارٹی کا کوئی ویژن نہیں، اور وہ اس سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح سے لا تعلق ہوئے بیٹھے ہیں، بلکہ تنقید کر رہے ہیں۔ کل میرے کچھ دوست، قریبی دوست جو عمران خان صاحب کا ہارمونیم بیٹھ کے باجا بجاتے رہتے ہیں، یہ پاکستان کے حق میں اچھا نہیں ہوا بھئی، کی اچھا نہیں ہوا، یہ بڑا خراب ہو گیا کام، لاجک کوئی نہیں، کوئی ریشنل اپروچ نہیں، بس نہیں پاکستان کے یہ ٹھیک نہیں ہوا۔ میں کہ ہاں عمران خان صاحب کے دور میں ہوا ہوتا تو پھر ٹھیک ہونا تھا۔ بھائی عمران خان صاحب، اب یہ چونکہ ہمارا سبجیکٹ عمران خان صاحب نہیں ہے، یا عمران خان صاحب کی سفارتی جو کاوشیں ہیں وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، معاملہ صرف یہ ہے کہ اس کا جو افیکٹ پاکستان کی سیاست میں آنا ہے، پاکستان تحریک انصاف کو کس کا افیکٹ آنا ہے، یہ جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ جو جنگ میں پاکستان کا کردار تھا 26 منٹ کی جنگ کا، اور اس کے بعد جو دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا، سعودی عرب بھی پچھلے 70 سال سے یہی ہے
جب سے پاکستان مارز وجود میں آئے یہیں پہ ہے. یہ اچانک سے یہ جو محبتیں جاگی ہیں, یہ طاقت اور وہ جو آپ نے اپنے مسلز دکھائے ہیں اللہ کی مدد سے, اللہ کے حکم سے, یہ اس کے نتائج ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ جو تبدیلی آ رہی ہے, یہ جو انٹرنیشنلی جو پاکستان کی حیثیت تبدیل ہوئی ہے, پاکستان کو یہ جو معاہدے ہونا شروع ہو گئے ہیں, یہ جو ساؤتھ پول میں پاکستان کا ایک کردار بڑھ گیا ہے یا ساؤتھ پول کا کردار بڑھ گیا ہے, اس کے بعد جو ریجنل سے انٹرنل پالیٹکس پر جس کا جو افیکٹ آنا ہے اس سارے معاملات کا, عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو کوئی ادراک نہیں ہے اس کا. وہ بیٹھ کے رات کو ٹویٹ فرما رہے تھے کہ جی کہ میں لا الہ الا اللہ پہلی باری کہتا ہوں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پہلی دفعہ ان کے چلے لکھنے میں بھی کلمہ پہلی دفعہ آیا, حالانکہ ٹویٹر وہ خود نہیں چلاتے, کوئی اور چلاتا ہے, لیکن وہ بھی ان کی جرت کسی کی نہیں ہوتی تھی کہ جب خان صاحب لا الہ الا اللہ سے آگے نہیں بڑھتے, محمد رسول اللہ نہیں کہتے, تو ہم کون ہوتے ہیں یہ والی بات کہنے والے. وہی کہانی رام کہانی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹمکان ہو گیا. ان کو وقت کتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں سے کتنی تیزی سے نکل رہا ہے, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ یا خان پارٹ 2 ہے, یہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, میں بس آپ کو نا وقت کا ضیاع ہے ان کا ٹویٹ بھی پڑھنا. وہ جی یہ اس نے ڈکٹیٹرشپ لگائی ہوئی ہے, یہ ڈکٹیٹر ہے, یہ فوج کے نے, او بھائی کون سی ڈکٹیٹرشپ, یہ 1980 سے پاکستان میں یہ جو ہائیبرڈ والا سسٹم ہے یہ چل رہا ہے. آپ خود اسی ہائیبرڈ ڈیموکریسی کی پیداوار تھے. ہم فقیر لوگ, ہمارا جو قبیلہ ہے وہ اس سسٹم کے خلاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑی ہوں, گورننس کے ذریعے وہ پاکستان کے اندر جو سول ملٹری ریلیشن ہے اس کو بیلنس کریں, اور پاکستان کے اندر ہر کام آئین کی اصل روح کے مطابق ہو. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ یہ سیاست دانوں نے کرنا ہے. یہ جو ہے نا وہ ہماری گلے, چلیں یہ میں مثال نہیں دینا چاہتا, یہ سیاست دانوں کی انسلٹ ہو جائے گی. یہ کام ہمارے کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں, جو آپ کو خبروں سے آگاہ رکھنا اور پھر جو اپنا نظریات اور خیالات ہیں ان سے آگاہ رکھنا. تو باقی یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا کام ہے جو بری طرح اس میں ناکام ہو رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ فیکچول پوزیشن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کام ٹھیک کرنے کے بجائے زیادہ خراب کر رہی ہے, اور اس کے اپنے زیادہ کام خراب ہو رہے ہیں. آج عمران خان صاحب نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام, اور وہ خط وہ پہنچانے کی کوشش کر رہی تھی علیمہ بی بی اور ان کی بہن ساتھ میں, اور ساتھ میں اپنے کیا نام ہے ان کا وکیل, لطیف کھوسہ صاحب. تو وہ چیمبر میں جانے کی کوشش کر رہے تھے. اب لطیف کھوسہ صاحب, یہ ساری جو ہے نا یہ سیاسی ڈرامے بازی ہوتی ہے. ادروائز آپ چیف جسٹس پاکستان کو دستی جا کے خط جو ہے وہ نہیں پکڑاتے ہوتے. آپ نے اگر خط لکھنا ہے تو ڈاک کے ذریعے بھیجتے ہیں, یا پھر دستی دینا ہے تو پھر رجسٹرار آفس میں دیتے ہیں. یہ لطیف کھوسہ صاحب سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا, لیکن وہ انہوں نے ڈرامے بازی کرنی تھی, پولیس نے ان کو روک لیا. اب انہوں نے خط میں جو کہا ہے وہ ذرائع سے جو معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ میں 9/11 کے کمرے میں پچھلے جو ہے وہ 772 دنوں سے قید تنہائی کا شکار ہوں. قید تنہائی بھائی کوئی اور چیز ہوتی ہے. خان صاحب کا یہ فن ہے کہ وہ فساد کھڑا کرنا جانتے ہیں, یعنی کہ وہ حقائق کو مسخ کرنا جانتے ہیں. قید تنہائی ہوتی ہے کہ آپ سورج کو بھی ترس جاتے ہیں, آپ کسی انسان کی آواز کو ترس جاتے ہیں, آپ کو جو کھانا دینے والا آتا ہے وہ آپ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ پاتے, اس کے ہاتھ تک کی جو پوریں ہوتی ہیں یہ بھی نہیں نظر آتی. وہ ایک اتنی سی وہ بنی ہوتی ہے جگہ جہاں سے کھانا اندر دھکیل دیا جاتا ہے. یہ فلموں میں آپ نے بڑے سین دیکھے ہوں گے. اور پھر جب زیادہ اذیت دینی ہو تو ہفتے 10 دن بعد صفائی کرنے والا بندہ جیل کے اندر جاتا ہے, اور جو قید تنہائی کا شکار شخص ہوتا ہے وہ اس کو پکڑ کر بات کرنا چاہتا ہے, وہ آگے سے جواب کوئی نہیں دیتا. بڑی اذیت ناک صورتحال ہوتی ہے. اب یہ کہنا کہ جی میں قید تنہائی کا شکار ہوں, وہ ہر دوسرے دن ان کی بہنیں مل رہی ہوتی ہیں, اور ایون سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ قید تنہائی کا فارمولہ خود اس غبارے سے ہوا نکال دی. وہ ایک یوٹیوبر ہے, وہ جناب اس نے بکھرا فساد مچایا ہوتا ہے کہ قید تنہائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ جو 5 اگست کو عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, فلانی تاریخ کو باہر آ جائیں گے. ان کو شٹ اپ کال دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جھوٹ کیوں بولتے ہو, میری بات ملاقات نہیں ہوئی الگ بات ہے, لیکن وکلا جاتے ہیں, ان کی بہنیں جاتی ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, کہاں سے قید تنہائی آ گئی. لیکن عمران خان صاحب غلط جگہ کے اوپر زور لگا رہے ہیں
تصادم کی سیاست، وہ نہ کوئی انقلابی سیاست کر رہے ہیں، وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں. پاور پالیٹکس کا یہ طریقہ نہیں، اور پاکستان میں انقلابی سیاست ہوتی نہیں ہے بھائی جان، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. تو لیکن مرضی ہے ان کی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ٹرین بڑی تیزی کے ساتھ ان کے آگے سے گزر گئی ہے. اور میں نے تو کل بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ جو سائن ہوئے ہیں، یہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو معاہدہ ہوا سو ہوا. یہ جو سائن ہو رہے تھے، یہ عاصم منیر صاحب، میں نہیں کھول کے بات کرنا چاہتا، میری ہنسی سے سمجھے. عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے مزید 5-10 سال اذیت سے گزرنا ہوگا اگر اسی طرح کی انہوں نے ٹریک کے اوپر چلنا ہے. کل کو کیا ہو اللہ بہتر جانتا ہے، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا. لیکن ہم نے آج کی بات کرنی ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کل امپیکٹ کیا آئے گا، ہم نے وہ بات کرنی ہے. غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا. کل کو ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی قسمت کا ستارہ پھر سے جاگ اٹھے، کیا پتہ. ایک اور پٹیشن ڈال دی گئی ہے، کوئی یعقوب نامی شہری ہے خان صاحب کے لیے، کہ بشرا بی بی کی اور ان کی میاں بیوی کی حیثیت سے الگ ملاقات کا جو ہے وہ بندوبست بھی کیا جائے اور اجازت بھی دیا جائے. یہ ان کا حق بنتا ہے، بالکل. یہ انٹرٹین کرنی چاہیے درخواست جوڈیشری کو. اچھا جی، ایک اچھی خبر ہے اور وہ پازیٹیو خبر ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. مریم بی بی نے کینسر کے علاج کے لیے ایک کوئی جدید مشین ہے وہ میو ہاسپٹل میں قائم کر دی ہے. اس کو کوآبلیشن کینسر ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ سنٹر اس نام سے بنا دیا گیا ہے میو ہاسپٹل میں. یہ جدید سہولت چین سے منگوائی گئی مشینری کے ذریعے ممکن ہوئی ہے، جس کے ذریعے مریضوں کو بغیر کیمو تھراپی اور سرجری کے کینسر کا محفوظ علاج فراہم کیا جا رہا ہے. 2 مریضوں کو، ایک کو بریسٹ کینسر تھا، ایک کے جگر کی نالیوں میں رکاوٹ تھی. ان کا یہ علاج جو ہے یہ کوآبلیشن ٹیکنالوجی سے کیا گیا ہے. تو یہ میرا خیال ہے پرانی بات ہے، کوئی 6 مہینے پہلے جب مریم بی بی چین گئی تھی، تو یہ والی بات جو تھی وہ میرا خیال ہے کسی صحافی نے، مجھے یاد نہیں پڑ رہا، شاید رضی صاحب نے کہی تھی کہ وہ روک دیتے ہیں، فریز کر دیتے ہیں کینسر کو. اور کیمو تھراپی بڑا پینفل ایک عمل ہوتا ہے، سرجری بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو لوگوں نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے، تو وہ آ گئی ہے بھائی. یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. اب ایک میرے گھر کی بات ہی آپ سمجھیں، وہ ہے کاشف عباسی صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پہلے میرا تو نام انہوں نے ECL میں بھی ڈالا ہوا تھا، اکاؤنٹس بھی فریز کیے ہوئے تھے گورنمنٹ نے، اور اب میری جو بیوی ہے اس کا بھی وہ کل بینک گئی ہے تو وہ اس کا اکاؤنٹ فریز ہو چکا ہے. تو میں کل رات کو میرا خیال ہے یہ ٹویٹ ہوا تھا، تو میں نے پھر وہ فون کر کے پتہ کیا، تو وہ صرف یہ نہیں ہے، معاملہ تھوڑا سا اس سے بھی آگے جا چکا ہے. اور معاملہ یہ ہے کہ مہر کے والدین، ان کے اکاؤنٹس، ان کے اس کے بھائی کے، اس کی بھابھی کے اور خالہ کے قریبی رشتہ داروں کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی انکوائریاں چلنا شروع ہوئی ہیں. اور اس کے گھر یعنی کاشف اور مہر کا جو اسلام آباد والا گھر ہے، وہاں پر بھی مختلف اداروں کے FBI دوسرے تیسرے وہ لوگ آتے ہیں، اچانک چھاپا مارتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ جو بڑا سا گھر ہے یہ کوئی رینٹ کے اوپر تو نہیں دیا ہوا کچھ انہوں نے حصہ، کہ آمدن جو ہے ناجائز آمدن کے ذرائع ڈھونڈنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور مہر کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کہا یہ گیا ہے کہ وہ کلیریکل گلچ کی وجہ سے بند ہوا تھا، اب وہ کھل چکا ہے. میری اطلاع کے مطابق وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈی فریز ہو چکا ہے، کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے یہ والا ہوا تھا. اچھا جی، کاشف عباسی صاحب سے میرے بھی کچھ ذاتی جو نظریاتی ادارتی، جس کو ایڈیٹوریل کہتے ہیں، ان کی ایڈیٹوریل ججمنٹ کچھ اور ہو سکتی ہے، میری کچھ اور ہے، ان کی مختلف ہے، میری مختلف ہے. جو مہر ہے وہ تو اس وقت نیشنل میڈیا کے اوپر کام کر رہی ہے، اور وہ اسی طرح سے کر رہی ہے جس طرح سے ان حالات میں کیا جا سکتا ہے. پاکستان میں جو یہ صحافتی آزادیاں ہیں یہ کبھی بھی اپنے عروج کے اوپر نہیں رہیں، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر بڑی حقیقت ہے. تو لہٰذا جس دائرے میں رہ کے کام ہو سکتا ہے، وہ جو باریک سی جو نزاکتیں ہوتی ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوئے چل رہی ہیں، ادروائز اس کو بھی آفر کر دیا جاتا. تو اس کے باوجود اس کا اکاؤنٹ سیز ہونا یا فریز ہونا، یہ کلیریکل مسٹیک تو خیر کیا ہوتی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن بہرحال یہ کہہ کے وہ اکاؤنٹ ڈی فریز کر دیا گیا، ڈی فریز ہو چکا ہے.
تو میں ویسے اس کو مذاق کر رہا تھا تو نا تیرا پھر دوبارہ نہ کر دیں, سارے پیسے میرے اکاؤنٹس پہ بھیج دے. تو خیر وہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے, اور پہلے بھی جب ہو رہا تھا یہ غلط ہو رہا تھا, اور یہ جب ہوتا ہے غلط ہوتا ہے. آپ کے نظریات اور خیالات میں فرق ہو سکتا ہے, اور نظریات اور خیالات کی وجہ سے کسی کو یوں نشانہ نہیں بنانا چاہیے. کاشف عباسی صاحب آف ایئر کیے گئے ہیں, وہ آف ایئر ہیں, اور کچھ شاید تقاضے ہوں گے, شاید کچھ وہ بھی بلنٹ کھیل جاتے ہوں گے. ہر دور کی کچھ نزاکتیں ہوتی ہیں, کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ایک دور تھا عمران خان صاحب والا دور تھا, تب کچھ اور لوگوں کے اوپر قیامتیں ٹوٹتی تھی. بھائی اچھا میں صفائی دینے کا مقصد کوئی نہیں ہے, میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آئین اور دستور کے مطابق کام کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کے مطابق ہو, جو کہ بڑا مشکل کام ہے. تو جب عمران خان صاحب کے دور میں یہ کام ہوتا تھا ہم تب بھی اس کو کنڈیم کرتے تھے. اب جب یہ والا کام ہو رہا ہے تو بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کرمنل کارروائیاں ذرا تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں. اب میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا, یہ بھی جو کام ہوا ہے ایون کاشف عباسی کے خلاف, لیکن مجھے ذاتی طور کے اوپر پتہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ٹیکس چوری نہیں کیا. ایون جو انہوں نے گھر لیا ہے اسلام آباد والا, ایک تو کاشف عباسی ویسے خاندانی طور کے اوپر جو ہے وہ ساؤنڈ فیملی ہے, ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی میں تھے, اور میرا خیال ہے کہ وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی انہوں نے ایک دفعہ لڑا تھا, اور ان کے سینما بھی تھا, ان کا پلازا بھی تھا بلکہ ہے, اور اچھی خاصی پراپرٹی ہے ان کی. پانڈے ٹنڈے والے مطلب زمین پانڈے والے لوگ ہیں. تو جو اس نے یہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر چیزیں خریدی, ورنہ لوگ جو ہے ٹیکس بچانے کے لیے مارکیٹ ریٹ کے اوپر چیزیں نہیں خریدتے. یہ جو اسلام آباد والا گھر ہے ان کا, یہ انہوں نے مارکیٹ ریٹ کے اوپر خریدا ہوا ہے, مارکیٹ ریٹ کے اوپر, اور اسی کے مطابق ٹیکس پے کیا ہوا ہے. اس کے باوجود اس کو ٹیکس بڑھا چڑھا کے بھیجا جا رہا ہے اور وہ جمع کروا رہا ہے. ایون کہ جو حالیہ دنوں میں آیا کہ جی آپ کے کچھ پیسے آپ نے ٹیکس چوری کیا ہے, یہ ٹیکس چوری کے کیس بنائے جا رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ٹیکس چوری کے کیسز جو ہیں یہ صرف انہی کے اوپر کیوں بنتے ہیں جو آپ کی رائے سے تھوڑا سا دوسری رائے رکھتے ہیں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے. اور کچھ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو پاکستان سے باقاعدہ فرار بھی کروایا گیا, مدد بھی کی گئی. وہ کیوں ہوا؟ یہ بڑی گمبھیرتا ہے, یہ کوئی سادہ سا معاملہ نہیں ہے, لیکن کوئی اچھا معاملہ نہیں ہے, اچھا معاملہ نہیں ہے. میں اس سے زیادہ اور بات کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے اکاؤنٹس بھی پیسے مہر بخاری نہ ٹرانسفر کر سکیں. کی فائدہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.